किया और उन्हें यह बताया कि मुल्क इकनॉमिक इमरजेंसी से गुजर रहा है। जबकि कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 4 रुकनी कमेटी से हुकूमती कमेटी की मुलाकात भी हुई। ये मुलाकात मियां नवाज शरीफ के 10 निकाती एजेंडे पर हुई थी और इसमें वजीर खजाना हफीज शेख ने मुल्क की माशी सूरत हाल का नक्शा खींचा था और इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मदद की दरख्वास्त भी की थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने 10 निकाती फार्मूले पर अमल के बगैर हुकूमत को मदद देने से इनकार कर दिया। यूं 10 निकाती एजेंडे पर 4.5 घंटे बहस हुई और इस सिलसिले का अगला इजलास कल होगा। आज हुकूमती टीम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से भी RGST के सिलसिले में मुलाकात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने इस इमदाद के बदले में 5 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया। वजीर खजाना ने MQM, ANP और अपनी दूसरी इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद दे लिया। इन मुलाकातों से यूं महसूस होता है कि हुकूमत 45 दिनों में करप्शन, एहतसाब बिल, वजारतों में कमी और आज़ाद इलेक्शन कमीशन के क़याम पर बातचीत करती रहेगी और इसकी आड़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को RGST पर हमायत पर कायल कर लेगी। यूं हुकूमत को रिलीफ मिल जाएगा और मियां नवाज शरीफ का 10 निकाती फार्मूला दोबारा कटाई में पड़ जाएगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुमकू की कैफियत का शिकार है, क्योंकि हुकूमत बज़ाहिर इनके साथ कोऑपरेट कर रही है, लेकिन इस कोऑपरेशन का नतीजा क्या निकलेगा इसके बारे में अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई यकीन नहीं है। और साथ अगर हुकूमत वाकई मुखलिस है, ये वाकई मुल्क को माशी इमरजेंसी से बाहर निकालना चाहती है, तो इसके पास 2 बड़े ऑप्शन मौजूद हैं। एक, हुकूमत हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप को बुलवाए, ये लोग कमरे में बंद हो जाएं और जब तक ये मुल्क के बड़े मसाइल का कोई बड़ा और मुत्तफिक का हल तलाश नहीं कर लेते, ये उस वक्त तक कमरे से बाहर ना आए। और दूसरा हल एक तस्वीर है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त ईरानी सदर अहमदी नजाद की तस्वीर देख रहे हैं। ईरानी सदर बोलीविया के सदर का इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन इस इस्तकबाल के दौरान इन्होंने जो कमीज पहन रखी है ये बगल के मुकाम से उधड़ी हुई है। अगर मुल्क में वाकई इमरजेंसी है तो हमारी सारी हुकूमत को ये लाइफस्टाइल अपनाना होगा। खासा क्या हुकूमत मुल्क को माशी इमरजेंसी से निकालने के लिए वाकई संजीदा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का 5 निकाती एजेंडा सूरत हाल की बेहतरी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेगा, ये हमारा आज का मौजू है। हमारे साथ रहिए। नया बिग बॉडी रेजर, टंगे वाला खास डिजाइन अब हर जगह दस्तयाब है। Defense Raya Golf Resorts. Golf club memberships are also available. करो चैट्स, ट्वीट्स और स्क्रैप्स एक साथ। नया सैमसंग चैट। इतना खर्चा क्यों? खर्चा नहीं डैड, सेविंग। समझदार ही जानते हैं सिर्फ फिलिप्स एनर्जी सेवर देता है मुसलसल रोशनी और 2500 रुपए तक की सालाना बचत भी। बेंकारी की उफ़क़ से उभरा नए दौर का सूरज, अवाम का बैंक, पाकिस्तान का बैंक, द बैंक ऑफ पंजाब। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। उठें, हर वो लाइट, हर वो स्विच ऑफ कर दें जो बिजली जाया कर रहा है। बिजली बचाएं, लोड शेडिंग और बिल दोनों घटाएं। UAE पाकिस्तान असिस्टेंस प्रोग्राम। करो चैट्स, ट्वीट्स और स्क्रैप्स एक साथ। नया सैमसंग चैट। This is your world. This is your house. Offering 1 canal and 2 canal luxury villas. Face मईशत बहाल कैसे होगी, करप्शन खत्म कैसे होगी, तवानाई का बहरान कैसे मुश्किल सूरत हल होगा, अमन अमान कैसे बेहतर होगा, कश्मीर और इलाके सूरत हाल कैसे बेहतर होगी। लेकिन इसमें हमने सिर्फ ये पॉइंट नहीं दिए, बल्कि हमने साथ उसको एक्सप्लेन भी किया है। एनर्जी स्ट्रैटेजी के हवाले से हमने ईरान पाइपलाइन की बात की है, थरकोल की बात की है, और इसका ये मतलब नहीं है जैसे आप अभी आगे कहेंगे कि क्या ये एक रात में हो जाएगा। हम सीरियस एटीट्यूड देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर थरकोल पे ये क्या करना चाहेंगे, इसको फॉर रिजॉल्व करना चाहेंगे। जहाँ पे हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, वहाँ पे हमने कहा है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठा के
تمام پارٹیز کو، جوڈیشری ہے، جرنلسٹ ہیں، اس میں نوٹیبلز ہیں، علماء ہیں، ان سب کو ملا کے بیٹھ کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ڈیوائز کریں. ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. لا اینڈ آرڈر کی بہتری اس میں ضرور آئے گی. جو ہم نے کرپشن کی بات کی ہے اس پہ ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جتنے لوگوں نے 85 کے بعد اینٹیٹیز نے، پولیٹیکل لیڈرز نے قرضے لیے ہیں، ان کے رشتہ داروں نے قرضے لیے ہیں، CBR ان کی لسٹیں جو ہے وہ شائع کرے. $40 بلین اس ملک کے مختلف لیڈران کا اور ملک کے مختلف لوگوں کا باہر کے اچھا میں نے وہ لیڈرز کا نام آپ سے پوچھنا، لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا میں نبیل قبول صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ آ رہے ہیں. آج انہوں نے حل کیا ہے تو میں ساتھ ساتھ آپ کو حل بتا رہا تھا کہ یہ ممکن ہے 30-40 دنوں. سردار نبیل قبول صاحب کا استعفیٰ کیونکہ حکومت نے قبول کر لیا. سردار صاحب ایک تو السلام علیکم. قبول صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ قبول صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. اچھا وہ یہ بتائیے کہ شیخ وقاص صاحب کہ وہ کون کون سے لیڈر ہیں جنہوں نے 40 کروڑ روپے خرچے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کی ہر بڑی پارٹی میں ایسے لیڈران موجود ہیں جن کے پیسے باہر ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ PMLN ہو، خواہ وہ PMLQ ہو، ایون JUI والے بھی ہوں یا MQM والے بھی ہوں یا ANP والے ہوں. ان میں تمام میں ایسے لیڈر موجود ہیں جن کے بہت بڑی ایسٹس اور بہت سی کیش جو ہے باہر موجود ہے which is worth $40 بلین. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انہی کو، یہ تو 10 دن میں ممکن ہے، مطلب ہوش آنا یا یہ ریئلائز کرنا کہ یہ غلط کام ہے اور پیسہ واپس ملک میں ٹرانسفر کرنا، یہ کوئی اتنی بڑی بات کوئی نہیں ہے. اگر وہی واپس لے آئے تو ہمارے بہت سے ایشوز جو ہے یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. جو فارن پالیسی کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے وہ ہم نے بڑا پریکٹیکل بات کی ہے کہ امریکہ اور ویسٹرن سینٹرڈ چیز جو ہے اس کو بات کریں. ریجنل جو پاورز ہیں ان کے ساتھ صرف آپ نے ایک جسچر دینا ہے. ہم نہیں کہتے آپ آج ہی جا کے کسی کو چھوڑیں اور دوسرے کو گلے لگا لیں. جسے ہمارا لانگ اسٹینڈنگ کشمیر کا ایشو ہے، چائنا از ویری امپورٹنٹ، اور ہم آپ دیکھیں وہ ایک بات ہوگا. احسن صاحب کو شامل تو ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 10 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا، پاکستان مسلم لیگ آپ نے 5 نکاتی فارمولہ پیش کر دیا. دونوں میں سے فیزیبل کون سا؟ آپ کا زیادہ ہے ان کا زیادہ؟ دیکھیں جیسے آپ نے ابھی بہتری کے لیے نکات پڑھے تو انہوں نے بھی ملک کے حالات کے حوالے سے دیا، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے امور ہیں جو کہ بہت خارجہ پالیسی سے یا دوسری چیزوں سے بھی متعلق ہیں. جب نواز شریف صاحب نے ہمارا قومی ایجنڈا دیا تھا تو انہوں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک براڈر ایجنڈا تھا جس میں خارجہ پالیسی کے مسائل بھی تھے، جس میں کچھ سیاسی ایشوز بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ حکومت اس وقت اتنا دم خم نہیں رکھتی اور جو ارجنسی ہے وہ اقتصادی اور معاشی محاذ پر ہے، لہذا 10 نکات جو پاکستان مسلم لیگ نون نے دیے ان کا بنیادی مقصد ملک میں کرپشن اور مہنگائی کا جو طوفان برپا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے معیشت کو سٹیبلائز کرنا ہمارا مقصد ہے. اور یہ 10 کے 10 نکات اکنامک سٹیبلائزیشن پلان آپ کہہ سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے، حکومت نے اور دیگر حکومت کی اتحادی جماعتوں نے اور تمام ملک کے دانشوروں نے ان 10 نکات کا بہت خیر مقدم کیا کیونکہ وہ بالکل وقت کی ضرورت ہے. میں جاوید صاحب یہ بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ بڑے ایک دکھی دل کے ساتھ کہ آج ہم پاکستان کے بارے میں، اس کی معیشت کے بارے میں جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وہ ملک ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وسائل کے ساتھ، ہیومن ریسورس کے ساتھ، پانی کے ساتھ، زرخیز زمین کے ساتھ، معدنیات کے ساتھ ہر لحاظ سے مالا مال کیا. ہمیں تو آج ایشیا کا ایک جاپان ہونا چاہیے تھا اور آج ہم اس حالت میں ہیں کہ غربت ہے، بے روزگاری ہے. اچھا معاشی حالات خراب ہیں اس وقت؟ معاشی حالات یقیناً بہت تشویشناک ہیں. خسارہ بے قابو ہے، مہنگائی بے قابو ہے اور کرپشن بے قابو ہے. غربت، بے روزگاری جو ہے وہ انتہا کو چھو رہے ہیں اور اسی لیے ہم نے پیٹرولیم پرائسز کی مخالفت کی تھی کہ اس موقع پہ اگر ہم نے جو سوشل ایک سٹیبلٹی ہے یا ایک جو لوگوں میں اس وقت انریسٹ ہے اگر زیادہ بڑھ گئی تو آپ ایک کسی سوشل والکینو کو برسٹ ہوتا دیکھ سکتے ہیں. حالات خراب ہو جائیں گے نا، زیادہ خراب ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں بہت زیادہ. آصف صاحب کو میں ان سے پوچھوں گا. سردار صاحب السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے بات. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ معاشی صورتحال کیا ہے پاکستان کی؟ وزیر خزانہ نے آپ کو تو یقیناً بتایا ہوگا. جی مجھے انہوں نے بتایا تو نہیں ہے مگر میں ایک اکانومسٹ بھی ہوں اور یہ تو بالکل ظاہر ہے، نظر آ رہے ہیں کہ بہت بڑا ایک بجٹ کی ڈیفیسٹ ہے. بیلنس آف پیمنٹس میں بہت بڑا ایک خلا ہے اور اس وقت ہمیں شدت سے ضرورت ہے، فوری ضرورت ہے
کہ IMF کے ساتھ جو ہماری ٹریٹی ہے اس کے تحت ہمیں جو ٹرینچز ہماری رک گئی ہیں وہ جلد از جلد وہاں سے ریلیز ہوں اور ڈسبرسمنٹ ہو ان کی، تاکہ جو فوری جو آئندہ 2-4-5 ماہ میں جو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے کم از کم ہم نکل سکیں۔ باقی جو میرے محترم جو میرے کولیگز دونوں نے جو فرمایا ہے اور جو میاں نواز شریف صاحب نے اور کافی نے بھی اپنے 10 پوائنٹ 5 پوائنٹ پروگرام جو دیے ہیں اس پہ تو کسی کو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، مگر یہ بھی ہم سننا چاہتے تھے کہ اگر یہ مہربانی کر کے GST پہ اتفاق کر جاتے، شاید اس GST کی جو مسودہ بل ہے اس کو غور سے پڑھا نہیں گیا، حالانکہ اس میں 26-27% ٹیکس تھا اور اس میں بہت سی ثوابدیدی ٹیکس بھی تھا، اس کو کم کر کے کیپ کر دیا گیا 15% پہ، مگر اس کے اسپریڈ کو بڑھایا گیا تاکہ جو آئٹم اس سے باہر ہے ان کو اندر لایا گیا۔ اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ملک کو اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے GST لگنا زیادہ ضروری ہے، آپ کا کیا حال؟ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا؟ جی دیکھیں، اس کے بغیر ٹیکس جو انکم ٹیکس ہے بہت تھوڑے لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیرف جو کسٹم ٹیرف ہے وہ بھی کئی سالوں سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں وہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں نا، آپ لوگوں سے پیسے لیں، مطلب زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ کار ہیں، سرمایہ کار اس ملک میں بڑے بڑے جاگیردار ہیں، ان سے آپ پیسے لیں۔ ایک بڑی ضروری اور اہم یہ قدم تھا جس سے آپ کا ڈاکومنٹیشن ہو جاتی اور ٹیکس ریٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں وسیع ہونا تھا اور بہت سے لوگ اس ٹیکس نیٹ میں انہوں نے آ جانا تھا۔ اچھا یہ جو فارمولا پیش ہوا نا، یہ سردار صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک فارمولا جو پیش ہوا، آپ کے پاس 10 نکاتی فارمولا ایجنڈا ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کو 30% جو ہے کم کر دے۔ آپ یہاں سے کام سٹارٹ کریں، آپ اپنے اخراجات 30% کم کر دیں، اس سے اکانومی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں جناب، یہ اتنا آسان نہیں ہے، کہنا تو بہت آسان ہے اور پبلک میں جب آپ بچے میں یہ بات کریں گے تو بڑی مقبول ہوگی، مگر آپ کسی کو ذرا ہاتھ لگا کے دیکھیں، کسی کو چھیڑ کے دیکھیں، پہلے تو وہ سڑکوں پہ آئے گا، پھر آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں، حکومت کی بات کر رہے ہیں سردار صاحب، آپ اپنے اخراجات 30% کم کر لیں گے، آپ سڑک پہ آ جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں جی سر اجازت دیجیے 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں کہ اس میں بے پناہ ایشوز کھڑے ہوں گے، اس میں لیٹیگیشن ہوگی، لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے، 30% خرچہ کرنے سے مطلب ہے کہ حکومت کا سائز اور 30% کم کرے، تو جب وہ اس پروسیس میں جائیں گے وہ سارا سال کا پروسیس ہے۔ نہیں وہ 30% آپ کم کر دیں، سائز معاملہ نہیں ہے، وہ اس کا 30% سائز کم کر دیں، جو اضافی بوجھ ہے اتار دیں آپ۔ آپ یہ چاہیں گے یا ہمارے جو مہربان ہیں پنڈی میں بیٹھے ہوئے وہ چاہیں گے کہ ڈیفینس خرچہ کم کیا جائے، آپ کم کریں، یا کسی محکمے کو آپ ہاتھ ڈالیں تو فوری ایجوکیشن ہوگی۔ نہیں آپ وزارتیں کم کریں، وزارتیں معاملہ نہیں ہے، آپ دیکھیں 90 کے قریب وزراء وزارتیں کم کر دیں، مجھے کر دیں، کوئی اعتراض نہیں، اور اس میں تو اب یہ ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں نا 2 وزارتیں تو آپ کے پاس ہیں، کم ہو جائیں گی، 2 وزارتیں تو آپ کے پاس ہیں، آپ ایک وزارت کم کر دیں۔ میں اتفاق کرتا ہوں وہ کم ہو جائیں گی اور انہیں ہونا چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس کے لیے سردار صاحب 45 منٹ چاہیے آپ کو۔ آج وزیر صاحب اعلان کر دیں کہ لیں جی ہمارے 30 وزراء جو ہیں فارغ ہیں، تو اس کے بعد تو آپ کے اخراجات کم ہو گئے، فوری طور پر فارغ کر دیں، سارے اسٹیٹ منسٹر فارغ کر دیں، یہ 6 وقات تک کہہ رہے ہیں۔ تو صاحب دیکھیں نا، بات ایک سطح پہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، یا تو ہم کسی چرستے پہ بیٹھ کے جلسہ کر رہے ہیں یا ہم سیریس بات کر رہے ہیں۔ نہیں یہ سنجیدہ بات ہے، یہ وقاص صاحب سارے وزیر نکال دے۔ اچھا وقاص صاحب کی بات سنی تو آپ کا یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، وزیروں کو نکالنے سے آپ کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو کس سے حل ہوگا؟ میرے خیال میں یہ وقاص صاحب کی بات سنی، یہ وقاص صاحب کی بات سنی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل بڑے سیریس اس سے بیٹھے ہیں اور ہم کسی کھڑے چوراہے پہ نہیں بیٹھے ہیں، اور ود آل سیریسنیس میں یہ بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات ڈسکس بھی ہو چکی ہے، پرائم منسٹر اپنی کیبنٹ اور کیبنٹ ممبران سے یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ میں اسٹیٹ منسٹر جو ہیں وہ ان کو فارغ کروں گا، یہ بوجھ ہے مجھ پہ ڈیفینیٹلی۔ پھر ان کا اپنا انٹرنل پارٹی پریشر تھا کہ آپ ان کو مت کریں، یہ بات ہو چکی ہے، آن ریکارڈ ہے۔ آئی ڈونٹ نو سردار صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کے نالج میں کیوں نہیں ہے،
اور یہ پرائم منسٹر چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کر سکے. تو یہ سوچا بھی جا چکا ہے.